ओके फाइन, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? जी जी। ओके फाइन फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। तो चलें, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा तीसरा रुकू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखें, इस चीज़ को आप जहन में रखें। जो हमने रीसेंट सेशंस डिस्कस करें, उसमें हमने जो दो रुकू डिस्कस करे हैं सूरह बकरा के हवाले से, उसमें आपने देखा कि किन किन पर्सनालिटीज के बारे में बात होने लगी। यानी अल्लाह ताला हमें अवेयर कराना चाहते थे कि आप जब ईमान लाते हो तो किस कैटेगरी में ईमान लाओ। या तो ऐसे ईमान लाओ उन मुत्तकियों की तरह, वो सहाबा जो थे बिल्कुल कामिल मोमिन, और उसके बरक्स ऐसे भी लोग थे जो इस मैसेज को रिजेक्ट करे। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ओपन क्रिटिसिज्म था। और हमने तीसरे ग्रोह के बारे में जिक्र किया जो मिक्सड अप्रोच रखने वाले थे, यानी उस शक में थे, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं थे, ना ही कुफर करते थे, ना ही बिल्कुल ईमान में, खालिस ईमान में आते थे। वो उस मिक्सड अप्रोच में थे, बीच में दलदल में फंस गए थे कि कहाँ जाए। ठीक है। अब यहां से जो ये तीसरा रुकू है सूरह बकरा का, यहां से कुरान का जो मकसद है, कुरान की जो दावत है, उसका आगाज होने वाला है। तो अल्लाह ताला ने पहले जरूरी समझा कि मैं पहले तुम्हारे सामने वाज़ह कर दूं कि तुम जब भी इस दीन का अलम लेके उठोगे तो तुम्हें किन चीजों का सामना देखना पड़ेगा, किन किन लोगों का सामना करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, जब भी तुम इस इस्लाम का नाम लेके उठोगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले वजाहत फरमाई कि कौन कौन से पर्सनैलिटीज हैं जो इस कुरान के मुतलिक कुछ बयान ही करते हैं। कुछ ईमान लाते हैं, कुछ कुफर करते हैं, और कुछ बीच में तजबजुम में रहते हैं कि हम कहाँ जाए। ठीक है। अब यहां से जो है, ये जो रुकू है, इसकी इंट्रोडक्शन अगर हम दें तो यहां से मैं जैसे मैंने कहा कि यहां से कुरान की दावत का आगाज होने वाला है। कुरान की जो सही रूह है, कुरान की जो डॉक्ट्रीन है, वो वहां उससे इस रुकू से आगाज होने वाला है, उस चीज के बारे में। कुरान का मकसद क्या है, किस चीज के लिए कुरान को उतारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत क्या थी, उसका मकसद क्या था। और यही नहीं, कुरान का मकसद क्या, जो पुरानी किताबें थी, जो आसमानी किताबें थी पुरानी, उनका भी क्या मकसद था। उनका भी तो कोई मकसद होगा ना। और पुराने, इससे पहले जो अंबिया गुजरे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, जिन जिन सिविलाइजेशंस में नबी आते रहे, उनका भी क्या मकसद था, किस लिए मबूस किए गए। यानी कुरान का मकसद, कुरान की दावत का मकसद, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का मकसद, उनकी दावत क्या थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद। और इससे पहले जो 13 ईयर्स गुजरे हैं मक्का में, वहां उस पूरी दावत का मकसद क्या था, वो सीरत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारी थी, उसका निचोड़ था। उसका निचोड़ क्या था। तो यहां से उन आयतों के बारे में जिक्र है। ये सारी कुरान की हकानियत, कुरान का पर्पस, कुरान की डॉक्ट्रीन यहां से स्टार्ट होने वाली है। तो पहले तो कैरेक्टर्स के बारे में बात करी गई, लेकिन जिस पर्पस के तहत इस कुरान को उतारा गया, यहां से वो मकसद का जिक्र है इस रुकू में। ये 9 आयतें बनती हैं टोटल। अब देखेंगे हम आज कितना कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको आज बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कुरान का मकसद क्या है। ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि ये रुकू क्या है, इसका मकसद क्या है, ये किस नजरिए के इर्द गिर्द ये रुकू घूमता है। इस चीज को जहन में रखें आप। ठीक है। अब देखें, आयत को हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन इसकी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम तफसीर में जाएंगे। ठीक है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ सुमैया। हाँ, हाँ सभी प्लीज, आप अटेंटिवली सुने विद अनडिवाइडेड फोकस, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है। ओके। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے، یا یوہناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو رب کی، اس رب کی، ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم ڈر جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کے جو نتائج تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان سے سبق حاصل کرو۔ اب تھوڑا اسے بریک ڈاؤن کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ قرآن کا، جیسے میں نے کہا کہ یہ قرآن کی دعوت یہاں سے سٹارٹ ہونے والی ہے، توحید کا اعلان ہے اس آیت میں، تو اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کی حقانیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو پلیز آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ایوری سنگل ون آف یو، آپ اٹینٹیولی سنیں وتھ انڈیوائڈیڈ فوکس، انڈیوائڈیڈ اٹینشن پلیز۔ اب دیکھیں یہاں جو پہلے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے ان کی بھی تو دعوت یہی تھی، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، تنہا اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لیکن فرق کیا ہے یہاں پہ؟ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں جو دعوت تھی، جو اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے، ان کی دعوت اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے تھی اور اسپیسیفک سویلائزیشن کے لیے تھی۔ اسی لیے جب بھی وہ کسی چیز کو پکارتے تھے، اپنے لوگوں کو پکارتے تھے، تو یا ایھا الناس کہہ کے نہیں پکارتے تھے، یا قوم کہہ کے پکارتے تھے۔ جہاں بھی آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کریں گے، اس سے پہلے دیکھیں گے آپ، تو وہاں پہ ہمیشہ اس چیز پہ پرزور دیا گیا کہ ان کی دعوت لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تھی اور پرٹیکولر سیولائزیشن کے لیے تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو اسی لیے یہاں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ یہاں جو یا ایھا الناس آیا، اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، لیکن یہاں سٹرس ڈالیں آپ الناس پہ، یعنی پوری انسانیت۔ اب اس کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ اس آیت میں شامل ہے۔ اس چیز کو سمجھیں آپ۔ تو اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعوت یہی تھی، لیکن وہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے تھی اور ایک پرٹیکولر سیولائزیشن کے لیے۔ لیکن یہاں خطاب پوری نوع انسانی کے لیے ہے، پوری نوع انسانی کو خطاب کیا جا رہا ہے، تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہی تو دعوت ہے قرآن کی، اگر کرکس ہے قرآن کا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو یہاں الناس کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس سے پہلے جو دعوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیتے رہے وہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے تھی، پرٹیکولر سیولائزیشن کے لیے۔ لیکن یہاں الناس کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ یہ پوری نوع انسانی کے لیے۔ اب دیکھیں آگے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، نا وہ تو کوئی ڈر نہیں کرے گی کہ آپ نے غلط کیا ہے تو Who is this Sahil? Please mute yourself, Sahil. بول رہا ہے اگر کسی ہوا تو ایئرٹیل بول رہا ہے اچھے کرنے کے لیے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا کہ آپ لوگوں کو الاؤ ہوئی ہے، تو پہلے کچھ ہوا تو ہوا ہوتا ہے۔ Okay, fine. شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مطلب یہاں سیریس ٹاپک چل رہا ہے اور آپ بے خبر ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ پلیز انٹرپٹ نہ کریں۔ آپ کو کلاس میں آنا ہو تو پلیز سنسیئرلی آئیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کلاس لینا۔ پلیز میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، مجھے انٹرپٹ نہ کریں بیچ میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں پوری نوع انسانی کے لیے، تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔
یہ کسی خاص سویلائزیشن کے لیے نہیں ہے، محدود نہیں ہے، کسی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہے. ٹل دا ڈے آف ریزرکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہی اب باقی رہنے والی ہے. اس پروفٹ ہوڈ پہ اب سٹیمپ لگ گئی، سیل لگ گئی. اسی لیے خطاب اب پوری نوع انسانی کے لیے. اب فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو. اب یہاں اعبدو کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اعبدو ہے کیا؟ اعبدوا ربکم، اپنے اللہ کی عبادت کرو. اب میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے کہا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. پچھلی کتابیں جو گزری ہیں، جو آسمانی کتابیں گزری ہیں، ان کی دعوت کا جو مفہوم تھا، جو کرکس تھا، وہ بھی یہی تھا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اور پورے قرآن کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور سب سے بڑی حقیقت میں آپ سے کہوں، ہمارا پرپز جو ہماری کریشن کا پرپز ہے، جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اس کا مطلب ہمارا پرائم فوکس، ہمارا پرائم پرپز اس دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اس چیز کو پھر سے ذہن میں رکھیں آپ. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی یہی، قرآن کا خلاصہ بھی یہی، پچھلی کتابوں کا خلاصہ بھی یہی، یعنی ان کی جو دعوت کا خلاصہ یہی تھا. اور ہماری کریشن کا پرپس بھی یہی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی ہمارا پرائم پرپس، ہماری کریشن کا مقصد ہی ہے عبادت. اس کا مطلب اس عبادت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہ سورہ فاتحہ میں ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا، لیکن وہاں عبادت ایز اے پکار تھی. بندہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. وہاں پکار تھی، وہ جذبہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کس عبادت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس اطاعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس توحید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں سمجھنا ہے. اب یہاں عبادت کو تھوڑا سا اور ایلابریٹ کریں گے. حالانکہ اس سے پہلے ہم نے عبادت کو، اس کے مفہوم کو ڈسکس کرا ہے سورہ فاتحہ میں، لیکن وہاں توحید بذریعہ رب نہیں آیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا توحید مانگ رہا ہے آپ سے، وہاں آپ پکار رہے تھے اللہ سے، اے اللہ میں چاہتا ہوں، میں پکارتا ہوں، میری فطرت گواہی دیتی کہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. پھر تم نے اس سے نستعین مانگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے تو یہ فطرت سے مانگی اپنی یہ دعا، لیکن یہ عبادت ہے کیا، اس چیز کو سمجھو. تو آئیے اس اعبدوا ربکم کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں. دیکھیں عبادت اگر ہم لفظی ترجمہ نکالیں تو میں نے کہا تھا آپ سے، اس ٹائم بھی کہا تھا سورہ فاتحہ میں، عبادت کے مفہوم بڑے وسیع ہیں. عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے پوجا اور پرستش کریں، ریچولز کریں. نماز ہے نا پوجا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تابع ہو جائیں، جھکیں. نماز اللہ تعالیٰ کی پوجا ہی ہے نا، ریچولز. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اطاعت اور فرما برداری بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا ہی کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ماننا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننا ایک چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ماننا یہ بالکل الگ ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے بحثیت وجود، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وہ منکر ہے، تو وہ عبادت میں نہیں آئے گا. ہاں وہ بلیور آف دا گاڈ ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن وہ عبادت نہیں کہہ سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا عبادت کہتے ہیں غلامی کو. یہ سب سے بہترین ترجمہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ کچھ چیزیں اختیار کرے اور کچھ چیزوں کو ریجیکٹ کرے. عبادت ہے کمپلیٹ سبمشن. آپ بالکل یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی غلامی کرو، اور اسی کے تابع رہو. اور یہ سارے جو ریچولز آپ کرتے ہیں نماز کی شکل میں، چیریٹی کی شکل میں، کوئی بھی جو ریچول ہے، جو بھی پوجا ہے، جو بھی پرستش ہے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو، اور کسی میں اس چیز میں آپ کسی کو دخل نہ دو. اور یہ چیزیں ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی ڈسکس کی تھی. تو اس کا مطلب اگر آپ اس کو تھوڑا سا اب سمرائز کریں ان ساری چیزوں کو، تو ہمیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، غلامی، اور یہ غلامی آؤٹ آف لو، محبت سے. میں نے
آپ کو اس ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم بندگی جب لیتے ہیں کسی کے غلام ہے تو تصور آتا ہے کہ بھائی جو سلیوری ہے، جو بھی یورپ میں سلیوری تھی، وہ ہم نقشہ کھینچتے ہیں، ہم اپنے ہمارے ذہنوں میں جو انسانی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ وہاں سے میجر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی. لیکن یہاں غلامی وہ مقصود نہیں ہے. یہاں غلامی تو ہے بٹ آؤٹ آف لو، آؤٹ آف کمپلیٹ سبمشن. تم دل سے راضی ہو کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، یا آؤٹ آف فورس نہیں ہے. تو یہ وہ غلامی ہے جو دل کے جذبوں سے آپ کرتے، اپنے دل کی رضامندی سے کرتے. کوئی آپ کو زبردستی نہیں کرتا اس کام کو انجام دینے میں. تو ہم سمجھیں گے یہ عبادت ہے سلیوری آؤٹ آف لو. اور وہ سلیوری نہیں جو فیوڈلزم میں تھا، جو یورپین سلیوری تھی، جو عرب میں جاہلیہ سے پہلے تھی سلیوری، وہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی سلیوری. تم بندے ہوئے ہو، جکڑے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یہ ہے عبادت. جب اللہ تعالیٰ نے یہاں عبادت کے بارے میں ذکر کیا تو اس کا مطلب یہاں توحید کا اعلان ہو گیا. اس چیز کو سمجھے آپ، بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے آج کا. توحید کا اعلان ہو گیا عبادت کہہ کے. پہلے تو آپ نے پکار کری تھی سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. لیکن تم نے اپنی پکار پرووائڈ کری تھی، اپنی پکار دی تھی اللہ تعالیٰ کو، اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے ریسپونڈ دیا کہ بندہ بننا ہو، بندہ بننا ہے تو میری عبادت کرو. وہ عبادت ہے کیا؟ توحید کا اعلان کیا ہے؟ توحید کا مفہوم کیا ہے وہ سمجھیں آپ. توحید کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ہر کسی چیز میں، ہر کسی رنگ میں، ہر کسی روپ میں، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں صرف اللہ کی طرف یکسو ہو، صرف اللہ کو رجوع کرے کسی بھی معاملے میں. اور اس توحید کے بارے میں سیرت میں ہمیں واقعہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتے ہیں یا کوئی صحابہ ایسے فرماتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معاملہ ہو، کوئی معاملہ درپیش ہو تو فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں. کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فوراً ٹوکتے ہیں، فرماتے ہیں کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ٹھہرا دیا؟ بلکہ یہ کہو جو اللہ اکیلا تنہا چاہے. یعنی ہم اپنے عقیدے میں بھی یہ غلط بینی نہیں کر سکتے کہ کسی شخص کے متعلق یہ کہیں کہ بھائی جو اللہ چاہے اور یہ فلاں شخص چاہے، یہ فلاں سیویلائزیشن چاہے، یہ سپر پاور چاہے. یہ عبادت نہیں ہے. تو تمہارا باطل نظریہ ہے عبادت کے لیے اگر تم نے یہ تصور کیا کہ تم نے یہ ٹھہرایا کہ ابھی گیون سرکمسٹانسز میں جو اللہ چاہے اور جو یہ فلانی سیویلائزیشن چاہے، جس کے ہاتھ میں شاید ورلڈ آرڈر بھی ہو، بظاہر نظر آتا ہے، لیکن تم اپنے عقیدے میں نہیں رکھ سکتے کہ اللہ جو چاہے اور جو یہ سیویلائزیشن بھی چاہے اور جو میں خود چاہوں یا کوئی اور شخص چاہے، کوئی فلاں شخص چاہے. تو پھر آپ عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھے ہیں، عبادت کی سطح پہ نہیں پہنچے ہیں. اسی طرح سلفا صالحین کی تربیت سے ہمیں ملتا ہے، ان کے نظر میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر ایک کال آتا ہے سمجھانے کے لیے، وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی رکھوالی کے لیے کوئی جانور نہ ہوتا، جیسے فار ایگزامپل ہم ڈاگ کو رکھتے ہیں، ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں نا ڈاگ کو، کتے کو ہم ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں کس کے لیے؟ پروٹیکشن کے لیے، اپنے مال، اپنے آبرو، اپنے گھر بار کی پروٹیکشن کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا گھر محفوظ ہو. تو اگر صبح اٹھ کے یہ بندہ کہے کہ اگر یہ جانور میرے پاس نہ ہوتا تو شاید میرے گھر پہ چوری ہوتی، تو ان کے نزدیک ایک کلمہ بھی شرک کہلاتا تھا. یہ عبادت کے مفہوم کو سرو نہیں کرتا. تو اس کا مطلب آپ کے آئیڈیالوجی میں بھی اور آپ کی امپلیمنٹیشن میں بھی، آپ کے ایگزیکیوشن میں بھی وہ توحید جھلکنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جھلکنی چاہیے کہ تم اللہ کے بندے ہو. تو ان سارے نقشوں کو آپ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی پوجا، اللہ تعالیٰ کی پرستش، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی غلامی، یہ ہے عبادت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی. اور یہ بندگی آؤٹ آف لو.
تو اس کا مطلب پوری انسانیت سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، کوئی قوم نہیں، کوئی فرد نہیں، کوئی سویلائزیشن نہیں، کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں، یا ایھا الناس، تمام نوعی انسانی سے خطاب ہے، کیونکہ دعوت سٹارٹ ہو رہی ہے نا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے پوری انسانیت، اے پورے کائنات کے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اب دیکھیں کیوں اس کی عبادت کرنی ہے، کون ہے وہ رب. اب رب کا تعارف ہے، کون ہے وہ اللہ، اور کیوں اس کی تم عبادت کرو گے. اس کی عبادت اس لیے کرو گے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو اللہ تمہیں بنا مرضی کے، تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تو یقین مانے نا وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس چیز کو سمجھے آپ. بس یہی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے روح کو ہلانے کے لیے، ہمارے وجود کو ہلانے کے لیے کافی ہے کہ جس اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا. مجھے کوئی پرمیشن نہیں ملا، مجھے کوئی پرمیشن لینے نہیں آیا کہ آپ دنیا میں آئے. سر آپ دنیا میں آ سکتے ہیں، میم آپ دنیا میں آ سکتے ہیں. نہیں، ایسا تو کسی نے پرمیشن نہیں لیا. میں اپنی مرضی کے بغیر، آپ اپنی مرضی کے بغیر جب اس دنیا میں آ سکتے ہیں، تو جس اللہ نے تمہیں بنا مرضی کے پیدا کیا، واللہ وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اسی لیے تم اس کی عبادت کرو. کانسیکوینسز کچھ بھی ہو سکتے ہیں. زندگی کے اس مست مگر میں تم نہیں رہ سکتے کہ جو چاہے کرو. آزاد ہو؟ کہاں آزاد ہو تم اپنی اس مرضی سے دنیا میں نہیں آ سکتے. تو اس کا مطلب اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں ہی نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے جو پہلے گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا. اور یہاں یہ کیوں اشارہ فرمایا کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ آپ دیکھیں اس چیز کو بڑا غور سے سنیں. آپ یہ جو فرمایا والذین من قبلکم، وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ حقیقت چھپی ہے کہ جو بھی سیولائزیشن ہوتی ہے وہ اپنے بزرگوں کے لیے بڑھانا، وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. فلانا بزرگ ایسا ہے، فلانا پیر ایسا ہے. نہیں نہیں نہیں، وہ تو مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں وہ تو سب مخلوق ہے. تمہیں اگر عبادت کرنی ہے تو یہ مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دو کہ بھائی کوئی بزرگ اللہ کے سامنے کوئی سفارشی ہے میرا، اس کا کوئی، اللہ تعالیٰ کا کوئی مد مقابل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک ہے. نہیں، تمہیں آنا ہے تو یکسوں ہو کر آؤ. اپنے باپ دادا، اپنے بزرگوں، اپنی پرانی ساری سیولائزیشن کو اس مان کے آؤ کہ وہ سب مخلوق ہے. تب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مفہوم ادا کر سکتے ہو، اس کا حق ادا کر سکتے ہو. اپنے عقیدے میں پال رکھو کہ جو بھی دنیا میں پرانے گزرے ہیں وہ کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں تھے، آپ ہی کی طرح مخلوق تھے. تو کیوں اس کی طرف یہ عقیدے باندھتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ یہاں سفارشی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مرتبہ ہے؟ وہ مرتبہ ہے یا نہیں ہے وہ چھوڑیں آپ، یہاں عقیدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے بھی، وہ جا چکے اپنا سر و سامان لے کے. تم اپنی فکر کرو. تمہیں کیا پڑی ہے کہ آپ بزرگوں کے متعلق عقیدہ باندھو کہ وہ ہماری کوئی فکر کریں؟ وہ تو اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے واقعی کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہاں اس روز محشر میں وہ اپنے لیے ترس رہے ہوں گے، اپنی نجات کے لیے. نفسی نفسی. تو جیسا تم اپنے متعلق سمجھتے ہو کہ ہم مخلوق ہیں، ویسے تمہاری یہ شرط، یہ ایمان میں یہ عبادت کا مفہوم ادا کرنے کے لیے تمہیں یہ شرط اپنے اندر امبائب کرنی ہوگی، انفیوز کرنی ہوگی کہ یہ جو بزرگ آگے گزرے ہیں، پیچھے گزرے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح مخلوق تھے، وہ کوئی الگ تو نہیں تھے نا. اور اس چیز کو آپ تھوڑا اور ایلابریٹ کریں نا. جب بھی سیولائزیشن میں کوئی نبی آتے ہیں، اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں کوئی نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سامنا کرنا پڑا کہ وہ اپنی دعوت رکھتے اور جواب میں ان کو ملتا ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی مذہب پہ پایا ہے، اسی طریقے پہ پایا ہے. تو فرمایا جیسے آپ مخلوق ہو، آپ غلطی کر سکتے ہو، ویسے آپ کے باپ دادا بھی غلطی کر سکتے ہیں. وہ جن کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں جو گمان ہے کہ وہ فلانا بڑے انسان تھے، وہ تو غلطی نہیں کر سکتے. تو یہی تو مخلوق پرستی ہے، یہی تو عبادت کا حق تم ان کو دے رہے ہو جو کہ اللہ کو دینا چاہیے تھا. تو اسی لیے فرمایا والذین من قبلکم، جیسے تم اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے ہو ویسے وہ بھی مخلوق تھے، اور زیادہ کچھ بھی نہیں. واللہ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے.
اور سب سے بڑی چیز آپ دیکھے ہوں گے آج کے دور میں بالکل ایگزیکٹ بیٹھتی. آپ دیکھیں قرآن کو وقت کی قید سے آزاد چھوڑیں اور اس آیت کا مفہوم سمجھیں. والذین من قبلکم، یہ پورے ویسٹرن سویلائزیشن پہ ایک ضرب ہے، پورے ویسٹرن ایپسٹمولوجی پہ ایک ضرب ہے. والذین من قبلکم، تم کیا سمجھتے ہو کہ فلاسفر تمہیں زندگی کی رہبری سکھائیں گے؟ تم نے نیٹشے کو اتنا اوپر سر کے اوپر چڑھا دیا کہ اس کے کہنے پہ تم اپنی زندگی صرف کرتے ہو. تم نے روسو، مونٹیسکی، کارل مارکس، پلیٹو، ایرسٹوٹل، یہ سارے فلاسفرز کو اپنا رہبر بنا لیا. گویا تم ان کی عبادت کرتے ہو، وہ جیسے کہتے ہیں تم ان کے نقش قدم پہ اپنی زندگی گزارتے ہو، اپنی تمنائیاں صرف کرتے ہو، ڈیبیٹس کرتے ہو کہ بھائی ایرسٹوٹل نے صحیح کہا کہ پلیٹو نے صحیح کہا. کیوں بحث کرتے ہو؟ مخلوق ہے، ان کا اپنا اپنا نظریہ ہے، سبجیکٹو ایکسپیرینسز ہے. واللہ یہ آیت مفہوم زیادہ رکھتی ہے اس ٹائم کے برعکس آج کے دور میں، کیونکہ اس ٹائم فلسفیکل کا اتنا زور نہیں تھا، فلسفی ہر گھر میں نہیں تھی. آج کل ہر گھر میں ایک ہم نے بت پال رکھا ہے ان دا فارم آف فلاسفرز اور امپریسسٹ آئیڈیالوجیز، کہ بھائی تم نے ایک فلاسفر کو اپنے سر پہ اتنا چڑھا لیا کہ بس جو کہیں وہ تم نے ان کے کہنے پہ، انہوں نے اپنی گیون سرکمسٹنسز میں جو ان کو اچھا لگا انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا، اور تم اس پہ فخر بھی کرتے ہو کہ بھائی میں ایک فلانا فلاسفر کو فالو کرتا ہوں. تو گویا تم اس کی عبادت کرتے ہو. ہاں تم اسے پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی پیروی نہیں کر سکتے. پیروی صرف ایک کی کرنی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ بھی اس معنی میں کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو والذین من قبلکم، خبردار ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، واللہ اس کے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے. تو اس لیے جیسے تم اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے ہو، ان کے متعلق بھی یہ سمجھو کہ وہ مخلوق ہے، وہ تمہیں زندگی کی رہبری نہیں سکھا سکتے. اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تاکہ تم ڈر جاؤ اس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. لعلکم تتقون، بچ سکو. بچنا کس معاملے میں؟ دنیا کی اس بھول بھلیا میں کس کو فالو کروں؟ آپ دیکھیں کتنی بڑی آزادی ہے اسلام دے رہا ہے ہمیں. آپ کو کسی رہبر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی منہج کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دین عند اللہ الاسلام، خالص اس ایک دین کی پیروی کرو جو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. تم کیوں سمجھتے ہو کہ میں اس کو بھی پڑھوں؟ حالانکہ ایک شخص کو پڑھ کر تمہیں زندگی کے سارے سفیئرز نہیں مل سکتے. کسی نے پولیٹیکل سسٹم پہ بات کی، کسی نے سوشل سسٹم پہ بات کی، کسی نے انڈیویجول لائف پہ بات کی، کسی نے فیملی پہ بات کی، کسی نے میرج پہ بات کی. جو بھی کوئی فلاسفر ہے اپنی ایک اسپیسیفک ڈومین میں بات کرتا ہے، اور دوسرے کو تیسرے کا پتا نہیں، تو کس کو فالو کرو گے؟ تو اگر تمہیں دنیا میں رہبری حاصل کرنی ہے، دنیا کی اس بھول بھلیا میں، اس بھیڑ سے بچنا ہے، ان گپ اندھیروں سے بچنا ہے، تو یکسو ہو کر اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. اور آخرت میں بچنے سے کیا مراد ہے؟ آخرت کا عذاب. اللہ تعالیٰ کی دھمکی ہے، بالکل نہیں بچو گے تو عذاب مقدر ہے. تو اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھا. اب اس آیت کا مفہوم سنیں. سارے پس منظر کو، بزرگوں کے متعلق عقیدہ، اپنے متعلق عقیدہ، اور عبادت کا مفہوم، یہ سارے تصویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. اب اس آیت کی ٹرانسلیشن پڑھیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے تمام نوع انسان، تمام لوگوں، ٹل دا ڈے آف ریزرکشن، جو بھی آنے والے ہیں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم بچ جاؤ دنیا کی ان دھکوں سے، دنیا کی اس محرومی سے، اور آخرت کے عذاب سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا توحید کا اعلان، یہ تھی توحید کی دعوت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سٹارٹ کری، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کیا اس دوسرے ورس کے ساتھ. یہ بھی ایک ریلیشن رکھتی ہے پریسیڈنگ ورس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء. اب وہ کون اللہ ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے؟ وہ اللہ
وہ رب وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. فراشا کہتے ہیں بستر کو، عربی زبان میں، عربی لغت میں کہتے ہیں فراشا بستر کو، بچھونے کو. اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. عربی لغت میں فراشا کہتے ہیں بستر کو، بچھونے کو، جو آپ بالکل اپنے بستر پہ جیسے آپ سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں تعبیر دیتے ہیں تمہارے لیے میں نے زمین کو بچھونا بنایا، بستر بنایا تمہارے لیے. اس کا مطلب آپ بستر سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اب جب بھی آپ بستر کا ذہن میں رکھیں گے تو کمفرٹ نظر آئے گا. آپ آرام کرنے کے لیے یہاں پہ بستر میں سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، دن میں تھکان ہوتی ہے اور شام کو سو جاتے ہیں. تو فراشا کہتے ہیں بستر کو، بالکل اوریجنل لغت میں، عربی لغت میں. تو اس کا مطلب اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بچھونا بنایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس زمین کو تمہارے قابل بنایا، تمہاری پرسکون جگہ بنائی. اب اس زمین کے تھوڑا حقانیت کو سمجھیں آپ. اس زمین کو کیسے سازگار بنایا تمہاری زندگی کے لیے. آپ دیکھیں، اگر آپ اس پلانٹ ارتھ کو کے اندر کھوجیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کتنی موومنٹ ہے، ٹیکٹونک موومنٹس کتنی ہیں. ایک پلیٹ دوسرے پلیٹ سے ہر سیکنڈ ٹکراتا ہے. ایک تلاتم ہے اندر اس زمین کے اندر. کوئی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا کہ ٹیکٹونک موومنٹ نہیں ہوتی اس پلانٹ ارتھ کے اندر. تو اگر اللہ تعالیٰ اس ٹیکٹونک پلیٹ کی انٹینسٹی کو تھوڑا بڑھا دے تو ہمارے نظر میں آتا ہے ارتھ کوئکس آتے ہیں نا. لیکن اگر ایک کنسسٹنٹلی بڑھا دے، کنسسٹنٹلی ارتھ کوئکس آتے رہیں، کیا زندگی دنیا میں اس زمین پہ کوئی زندگی فیزیبل رہے گی؟ کوئی لائف پاسبل رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس ماحول کو پرسکون بنا دیا، پہاڑوں کو میکھی کی شکل میں رکھا. فار ایگزامپل جیسے ہم گھر میں بھی جو کیل ٹھوکتے ہیں دیوار میں تاکہ دیوار جمی رہیں، یہ لکڑیاں جمی رہیں اپنی جگہ پہ، اس سٹیبلٹی میں مینٹین رہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو جمع کر دیا اس زمین پہ تاکہ یہ ٹھہر جائیں، پرسکون ہو جائے تمہارے آرام کے لیے، تمہارے لیے ریسورسز پرووائڈ کرے. ریسورسز ان دا فارم آف فوڈ، ان دا فارم آف واٹر. یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. جو بھی یہ فوڈ چین کا معاملہ ہے، فوڈ ویب کا معاملہ ہے، ٹرانسمیشن ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ایٹماسفیئر جو ہے دنیا میں زمین کے حوالے سے، آپ اس سارے چیزوں کو ذہن میں رکھیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پرسکون جگہ بنائی. بستر کے کام کرتی ہے زمین تمہارے لیے. ایک اپروپریٹ ٹیوننگ ہے فار ہیومن سیٹلمنٹ، فار ہیومن سروائیول. پوری کائنات میں ایسا لگتا ہے کہ ایک چنی ہوئی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا اس زمین کو تمہارے لیے، تمہاری آرام کے لیے. تو یہ ہے وہ اللہ. کون اس کے بغیر، اس ہستی کے بغیر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے فراہم کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. کوئی کس اللہ تعالیٰ کی جس تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا، آرام کی جگہ بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت. اب چھت آپ سمجھتے ہیں نا، اپنے گھر میں دیکھیں آپ، جو روف ہوتا ہے آپ کا، چھت ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکشن دیتا ہے نا آپ کو، سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے نا آپ کو. کس سے؟ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے. تو بالکل یہ آسمان بھی ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی طرح کام کرتا ہے. آپ خود دیکھیں، پورے سفیر کو نظر ڈالیں، کتنے سارے لیئرنگ پروٹیکٹنگ لیئرز اللہ تعالیٰ نے رکھے ان دا فارم آف ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، آئنوسفیئر، ایکزوسفیئر، اوزون لیئر. اتنے ہارمفل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس خلا کے باہر، اس سفیئر آف، اس ٹروپوسفیئر، یا اس جو ہمارے پاس یہ باٹم سفیئر، اس باہر سفیئر سے اوپر جو ساری فضا ہیں، اس کے اندر اس کے پیچھے کتنی حقائق بھی ہوتی ہے، وہ راتوں میں ہوتا ہے، وہ انسان کو تباہ کر سکتی ہے ایک سیکنڈ میں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا انتظام کیا ہے، پروٹیکٹ کیا ہے اس پوری فضا کو، اس پورے آسمان کو. تو یہ تمہارے لیے چھت کا کام کرتی ہے یہ آسمان. زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بالکل آرام جگہ جہاں تم رہ سکتے ہو، ہیومن سروائیول کے لیے فیزیبل ہے، اپروپریٹ ہے. ایسا نظر آتا ہے پوری کائنات میں یہ ایک مخصوص جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے چنی ہے. 1 سیکنڈ پلیز، ایک امپورٹنٹ فون کال ہے، پلیز 1 سیکنڈ.
جی جی اوکے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, بچھونا بنایا, اور آسمان کو تمہارے لیے چھت. یعنی تمہیں زمین جو ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے, آرام دیتی ہے, اور آسمان بھی ویسا ہی کام کرتا ہے. ورنہ تم اس باہر کی فضا سے بچ نہیں سکتے, جو ایکسٹرنل جو اس سفیئر آف ایٹماسفیئر, جو اس ایٹماسفیئر کے باہر جو چیزیں ہوتی ہیں, تم ایک سیکنڈ بھی وہاں زندگی نہیں گزار سکتے. اس کی ایک ہوا بھی اگر تمہاری اس پلانٹ ارتھ پہ ٹکرا جائے تو تم تباہ ہو سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اور یہی نہیں, اس آسمان سے بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق پہنچایا. کس کے ذریعے؟ جو فلوں کی شکل میں تم کھاتے ہو. اس آسمان سے بارش کیسے پرووائڈ کری؟ رزق کا انتظام کیا ان دا فارم آف ثمرات, فروٹس. اور ہمارے نظر میں بھی جب ہم ایک لگژریس کوئی رزق مانتے ہیں, اس میں فروٹ ایک اچھا, ایک لگژریس فوڈ آئٹم مانا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس حقانیت کے ساتھ اس چیز کے بارے میں ذکر کیا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو, ان نعمتوں میں ایک نعمت تمہارے لیے ثمرات ہے, پھل ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرماتے ہیں, کیا شکوہ کرتے ہیں اس مخلوق سے. تمہارے لیے رزق پہنچایا ان دا فارم آف ثمرات, ان دا فارم آف فروٹس جو تم کھاتے ہو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا, تو کیوں ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل. اندادا نکلا ہے ند سے, انداد ہے ند کی جمع. ند کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کسی کو ٹھہرانا, تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو ٹھہراؤ, اسے کہتے ہیں ند. جو میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک بھی سنائی تھی, وہ سیرت کا واقعہ سنایا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو فرماتے ہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. وہاں بھی جو حدیث میں الفاظ ہوا ہے وہاں ند کا استعمال ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ٹھہرا دیا, اللہ تعالیٰ کی ند میں ٹھہرا دیا, اس صفحے میں ٹھہرا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی شکوہ کرتے ہیں پوری نوع انسانی سے, اور خاص کر مخصوص ان کافروں سے جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں؟ اب اس چیز کو سمجھیں آپ. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس ند کے بارے میں ذکر کیا, اس انداد کے بارے میں ذکر کیا, تو اس کا مطلب شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں بحث چھیڑی. دیکھیں اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں, جو عرب کا معاشرہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار نہیں تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے بحث وجود. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے. لات عزا منا وہ نہیں سمجھتے تھے ہمارے رب ہے, وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے شریک ہے, سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو ہماری سفارشیں کرائیں گے. یہ تھا نا کفار قریش کا عقیدہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ. پھر وہی توحید پہ زور کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں, کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں, کسی سے کوئی خوف نہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف ہونا بھی اس معاملے میں شرک ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کا خوف غالب آئے تو وہ بھی شرک ہے. کسی کے متعلق آپ سمجھو کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے تو وہ بھی شرک ہی کہلائے گا. اس چیز کو سمجھیں آپ, یعنی ہر کسی معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوں ہو جاؤ, اس ایبسلوٹ پاتھ پہ چلو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پرووائڈ کری. یعنی کسی کے معاملے میں بھی تم اللہ تعالیٰ کی کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ, نہ کسی سے کوئی امید رکھو, نہ کسی کا خوف رکھو, نہ کسی کو سمجھو کہ یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے. اور اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, اس امداد کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ اتنا مخفی ہے, اتنا چھپا ہوا ہے جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی چلتی ہے.
جو کوئی بلیک سٹون ہوتا ہے اس کے اوپر اگر بلیک آنٹ چلتی ہے وہ کتنی چھپی ہوئی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، وہ آسانی سے نظر نہیں آتی. تو ویسے یہ شرک چھپا ہوا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں. اور کوئی اگر انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں عملی تو شرک میں بچتا ہوں، یعنی اپنی انڈیویجول ایکشن سے تو بچ سکتا ہوں، لیکن اس کو یہ محاسبہ کرنا ہوگا، اس پہ پرزور دینا ہوگا کہیں میرے عقیدے میں، میرے آئیڈیالوجی میں کہیں کسی چیز کا خوف تو نہیں، کسی سے میں کوئی اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید تو نہیں رکھتا، میں کسی کی خوشامد تو نہیں کرتا بھائی اگر یہ میرا کام نہ کرتے تو میرا کام ہوگا ہی نہیں. تو یہ تو شرک ہے. تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی نقصان تمہارا کوئی نقصان کر سکتا ہے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو مینز پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کو جو آپ کے متعلق فائدہ پہنچانا ہوتا ہے وہ یقیناً پہنچتا ہے. اس چیز کو سمجھیں آپ. یہ عقیدہ توحید ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے. اور اس معاملے میں سمجھیں آپ، یہاں جو میں نے اس سے پہلے ابھی جو پرانی پریسیڈنگ ورس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو منع فرمایا کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ٹھہراتے ہو، تو اس کا مطلب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک ہے. پلیز ٹیکسٹ نہ کرے بیچ میں نے آپ سے کہا ہے، شاید آپ پہلی بار آئے میری کلاس میں کسی کا سوال انٹرٹین نہیں کرتا بٹوین دا سیشن، اسے ہم بعد میں لیں گے، ٹھیک ہے؟ سو پلیز بیئر وتھ می، انٹرپٹ نہ کریں بیچ میں. تو اس کا مطلب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں مان سکتے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی کتاب خود بتاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اس چیز کو سمجھیں آپ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ورنہ اگر اس معاملے میں ہدایت ملنی ہوتی تو ابو طالب کو ملنی ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، ان کو یکساں محبت تھی، اس سائڈ سے بھی تھی، بائی سائڈ محبت تھی. ابو طالب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب سے محبت کرتے تھے. لیکن ابو طالب تو کوئی ہدایت تو نصیب نہیں ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم بھی محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہدایت دینا، یہ اگر ہدایت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک انسان اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اور الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے کسی معاشرے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت کا بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سیرت اپنے پیچھے چھوڑی ہے کہ ان کے متعلق کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی شریک ٹھہراتا بھی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق ادا کیا انہوں نے کیا خوبصورتی کے ساتھ حق ادا کیا کہ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیروی نہیں کرتا. کس معاملے میں؟ کہ ان کی پوجا کرے. پیروی کرنا تو لازم ہے لیکن پوجا کے معنی میں ان کی کوئی عبادت نہیں کرتا. اب دیکھیں اس چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ہمارے اسلاف کتنا پرزور دیتے تھے، اور ہمارا حال دیکھیں ہم اس عقیدہ توحید سے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں، کتنا پیچھے چھوڑا ہے اس عقیدہ توحید کو ہم نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، مت ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کسی کو بھی، نہ اپنے بزرگوں کو، نہ کسی نبی کو، نہ اپنے آپ کو، نہ کسی دوسرے کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تم بے خبر نہیں ہو، تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے. واللہ یہ زمین کو یہ فرش بنانا، یہ آسمان کو سجانا، یہ پھل پھول اگانا، یہ زندگی کا پورا انتظام، یہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا.
تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے. مت جھوٹ بولو اپنے آپ سے. بی آنےسٹ ٹو یور سیلف. ایٹ لیسٹ جو انسان اپنے اوپر کوئی خیر کر سکتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے تو وہ جھوٹ نہ بولے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے ہو, تم اس حقیقت سے واقف ہو. تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے. اس کا مطلب اس آیت میں ان دونوں آیتوں کو سمرائز کیا گیا کہ کسی کے معاملے میں بھی, بندگی کے کسی قسم میں بھی, جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا, اطاعت, غلامی, فرما برداری, کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, الصمد ہے, انکانسیکوینشل ہے, ایبسلوٹ انڈیپینڈنٹ ہے. اسے کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس وہ اس کی گرفت میں ہر کوئی چیز ہے. وہ القہار ہے. تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں پتا چلا یہ قرآن کا خلاصہ ہے, یہ توحید کا ایک پلر ہے. توحید کی بنیاد یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ جو پچھلے انبیاء گزرے, جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دعوت چل رہی تھی, اسی توحید پہ تو زور تھا, اسی توحید کو تو ابھارا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی تو یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو, تمہاری آئیڈیا میں بھی اور تمہارے ایگزیکیوشن میں, آئیڈیالوجیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی. تو آپ اس آیت کو آپ بالکل اس تفسیر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. الذی جعل لکم الارض فراشا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, والسماء بناء, اس آسمان کو چھت, وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور تمہارے لیے اس آسمان کے ذریعے, بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق فراہم کیا ان دا فارم آف ثمرات, ثمرات کے ذریعے سے. فلا تجعلوا للہ, تو کیوں اللہ تعالیٰ کے یہاں اندادہ ٹھہراتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا, کیوں اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ٹھہراتے ہو کسی اور کو؟ وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو, تم بے خبر نہیں ہو. تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے واللہ یہ اللہ کے بغیر یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتی. اس پوری زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے, اس آسمان کا ذرہ ذرہ, کونا کونا, بوٹا بوٹا گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اس ایک اللہ, تنہا اللہ کے بغیر کوئی نہیں. وہ اکیلا مالک ہے, القیوم ہے, الحی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں آیتیں قرآن کا مقصد بتاتی ہے, قرآن کو توحید کے معاملے میں توحید کا مفہوم سمجھاتے. ٹھیک ہے, اب آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اب دیکھیں اس چیز کو. ریب اس سے پہلے بھی آیا تھا سورہ بقرہ میں, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ آیا تھا نا وہاں بھی ریب. تو ریب کسے کہتے ہیں؟ شک. یعنی اگر تمہیں کوئی شک ہے کس میں؟ مما نزلنا, اس اللہ تعالیٰ کے اتارنے میں. اتارنا کیا تھا؟ کس پر اتارا؟ علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ, جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. یہ آپ چیلنج ہے یہاں سے, اللہ تعالیٰ کا چیلنج پوری نوع انسانی کے لیے, چاہے عرب ہو, عجم ہو, پرانی سیولائزیشن گزری ہو, ہماری سیولائزیشن ہو, یا آگے آنے والی سیولائزیشن ہو, جب تک قیامت نہ آ جائے, پوری نوع انسانی کے لیے چیلنج ہے. اگر تمہیں کسی معاملے میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا, تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اس میں دیکھیں, اب اس میں رسالت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ہے, اعلان ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے نبی ہیں, ان کی پیروی کرنا لازم ہے, ان پہ جو کلام اتارا اس کو فالو کرنا لازم ہے. تم اپنے آزاد عقیدوں سے اس زندگی کو نہیں گزار سکتے. تو اگر تمہارے ذہن میں کوئی شک ہے اس چیز کے متعلق تو لاؤ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. چیلنج ہے, اللہ تعالیٰ نے پورا چیلنج دیا پوری نوع انسانی کو. اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، چلو اپنے ساتھ ساتھ اپنے شہداء کو بھی لے آؤ. شہداء اصل میں کہتے ہیں حاضر کو، اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو، اپنے بڑوں کو، اپنے مددگاروں کو. یہاں شہداء اس معنی میں ہے. شہداء کہتے ہیں حاضر کو، یہ شاہد سے نکلا ہے. شاہد کہتے ہیں گواہی کو. شہداء کہتے ہیں اب یعنی جو حاضر ہوگا، آپ کا ساتھ دینے والا ہوگا، آپ کے مددگار ہوں گے. اپنے لیڈرز کو بلاؤ. یہاں مراد ہے اپنے ان باطل معبودوں کو جن کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں یا اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، چاہو ان کو بھی لے آؤ. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہتے ہو اسے لے آؤ. جنوں میں ہو، انسانوں میں سے کوئی بھی، کیونکہ یہ جو شاعر تھے، عرب کے شاعر تھے، وہ سمجھتے تھے یہ شاعری کسی جنات کے بغیر نہیں اتر سکتی. یعنی جنات اس شاعری کے پیچھے ہوتے ہیں جو اس شاعر کو شاعری سکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے عقیدے ہیں، جنوں میں ہو، انسانوں میں سے ہو، تمہارے وہ جھوٹے معبود جن کی تم پیروی کرتے ہو، تمہارے لیڈرز، اہلی کتاب جو ہے وہ ہے، سب لے آؤ اور اس جیسی ایک صورت لے آؤ. ایک صورت. اور صورت دیکھیں آپ، اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. سورہ عصر ایک صورت ہے، سورہ کوثر ہے، 3 آیتوں پہ مشتمل. چلیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ لے آؤ اس جیسی صورت. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم اپنے بات پہ پکے ہو، اگر تمہیں واقعی یقین ہے کہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم معاذ اللہ خود سے گڑھ لیا ہے، تو اگر وہ بھی تو مخلوق ہے. اور معاملہ یہ دیکھیں نا آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، وہ ان لیٹرڈ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور میں اس چیز کو تھوڑا وضاحت کروں، آپ جب بھی کہیں فار ایگزامپل انگلش ٹرانسلیشن جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہاں کہیں لکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مفہوم صحیح ہوتا ہے لیکن ورڈ کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے. وہ لکھتے ہیں ان ایجوکیٹڈ، یہ جسٹس نہیں دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. آپ لکھا کریں ان لیٹرڈ، کیونکہ ان ایجوکیٹڈ کا مفہوم بہت وسیع ہے. ان لیٹرڈ زیادہ اپروپریٹ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ورنہ جو علم کا سمندر ہے وہ وہی سے فلو ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. تو وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، کسی سے گڑوایا ہے، تو آپ پوری نوع انسانی جمع کر کے دکھاؤ اور اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اس چیز کو سمجھیں آپ. اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کس انداز میں فرمایا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا، اپنا بندہ کہا. آپ دیکھیں لاڑ پیار، دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے، جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا. تم اسے دھتکارتے ہو، تم اس کی میسج کو ریجیکٹ کرتے ہو، تم ان کی تعلیمات کو ریجیکٹ کرتے ہو. یہ تو میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میرا بندہ ہے. آپ دیکھیے کلام میں محبت، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اور حقیقتاً دنیا میں اگر کوئی اسٹیٹس ہے تو اللہ کا بندہ بننا ہے، اور کوئی دنیا میں کوئی اسٹیٹس نہیں. دنیا تو فنا ہونے والی، ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں یہ ہم مانتے ہیں نا، ہماری اس چیز سے کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا کہ ہم پہ کوئی موت نہیں آنی، ورنہ اسے انسین کہیں گے، اسے پاگل کہیں گے جو سمجھے کہ مجھے موت نہیں آنی. دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہارا ریلیشن ہے، یہ اٹرنل ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو میں نے اپنے بندے پہ اتارا. آپ دیکھیں محبت، دیکھیں ان الفاظوں میں. تو اس کا مطلب اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے، تو ہمیں اس کا بندہ بننا ہوگا. دنیا میں ایک اسٹیٹس ہے جو واقعی اسٹیٹس کہلانے کے لائق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور کوئی نہیں، باقی فانی ہے. چاہے پولیٹیکل اسٹیٹس ہو، سوشل اسٹیٹس ہو، اکنامک اسٹیٹس ہو، آپ کسی پریسٹیجس پوزیشن پہ ہو، اگلے 10 سال 20 سال 30 سال جب آپ مریں گے کوئی یاد نہیں رکھے گا آپ کو. ہاں کتنی بھی بڑی پرسنالٹی ہو، آپ کے
جو آپ کی ڈیتھ اینیورسری ہوگی اس پہ ایک دن کبھی آنسو بہائیں گے یا تھوڑا سا وہ 2 منٹ کی سائلنس رکھیں گے؟ اور رسمن ریچوالسٹک، کوئی آپ کو جانے گا نہیں، پھر آپ اور آپ کا رب تنہا اکیلا. تو اگر دنیا میں واقعی کوئی اسٹیٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور یہاں اس بندگی میں کامل کون ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، اللہ عبدنا، یہ میرے بندے ہیں، اس پہ میں نے یہ کلام اتارا ہے. آپ دیکھیں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی. تم آپ ان کی میسج کو ریجیکٹ کرتے ہو، آپ اسے سما معاذ اللہ کہتے ہو یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو ساحر ہے. نہیں، یہ میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں آپ اس میں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، واللہ کہ حدیث پاک انسان کو جھنجھوڑنے والی ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کے متعلق، کیونکہ فخر کرتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کے متعلق کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق چنا کہ مجھ پہ ایک کلام اتارے. تو فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں منشن ہے یہ حدیث، صحیح حدیث ہے، متن کے حوالے سے بھی اور اسناد کے حوالے سے بھی. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نبی ہے. جیسے آپ دیکھے ہوں گے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، ان کو خوابوں کی تعبیر جو تھی اس میں مہارت تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو لاٹھی تھی ان کو، اس سے وہ طرح طرح کی چیزیں اختیار کرتے تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیمار کو شفا بخشتے تھے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت دیکھیں آپ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھیں آپ، بادشاہت پوری مخلوق پہ تھی اس معاملے میں، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ان کو ملی تھی. تو ہر نبی کا ایک معجزہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا معجزہ قرآن ہے. کون قرآن؟ آپ دیکھیں جسے ہم نے پست پوشی چھوڑا ہے، جسے کبھی ہم نے ریچوالسٹک پرسپیکٹو میں اسے پڑھا، کبھی اسے تدبر نہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا معجزہ قرآن ہے. ہر نبی کا ایک معجزہ ہے، میرا معجزہ قرآن ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بول رہا ہوں. فرماتے ہیں اسی لیے میں توقع کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ فالوئنگ، سب سے زیادہ جو امتی ہوں گے، جو تعداد میں ہوں گی، وہ میری ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی نبی کا معجزہ اس کے ساتھ چلا گیا، یعنی ان کی وفات ہوگی اور ان کے ساتھ چلا گیا. لیکن میرا معجزہ یعنی قرآن قیامت تک زندہ رہے گا، اور لوگ اسے پڑھتے رہیں گے، اسے غور و فکر کریں گے اور اسلام میں آئیں گے. اس کا مطلب راہ کیا ہے اسلام میں آنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ اس قرآن کو تھامنا، اس قرآن کی پیروی کرنا، اسے اپنا رہبر بنانا. ہم مانگتے ہیں نا اپنے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہی تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور خود اپنی زبان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا معجزہ ہے. اور ہمارا طرز عمل دیکھیں اب قرآن کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کبھی کبھار پڑھ لیا تو پڑھ لیا، رسمن پڑھ لیا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. تو یہ تھا اس آیت کا مفہوم، اس کی تفسیر. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی حقانیت سے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے، اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ کلام سے جو اس نے اپنے بندے پہ اتارا اس میں کوئی شک ہے، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور تمام دنیا مل کر کھڑے ہو جاؤ. جو تمہارے رہبر ہیں، جو تمہارے لیڈرز ہیں، جو تمہارے مددگار ہیں، تمہارے جھوٹے معبودوں میں، تمہارے رہبروں میں، اللہ کو چھوڑ کر جو چاہے وہ لے آؤ اور اس جیسی ایک صورت لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے کنکلوڈ کیا. وہ آیت کیا ہے؟ کہ ہم آخری آیت آج پڑھنے والے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا آج کا. ہم نے 2 ٹاپکس اس میں کور کرنے تھے، ایک توحید پہ پرزور اور دوسرا اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی شان. تو یہ بھی اس پیئرز میں ہے یہ آیت. اس سے پہلے جو آیتیں 2 گزری 21 اور 22 وہ
توحید پہ پرزور تھے, شرک کا بالکل مذمت تھا. اور یہاں یہ جو 2 آیتیں ہیں اس میں قرآن کے بارے میں, قرآن کی عظمت, قرآن کے شان کے بارے میں ذکر ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم یہ نہ کر سکے. آپ دیکھیں انداز کلام دیکھیں آپ, واللہ یہ ان کے اس الفاظ کا چناؤ بتاتا ہے یہ کسی مخلوق کی کتاب نہیں. اور کمانڈ دیکھیں آپ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم یہ نہ کر سکے, یعنی اس جیسی کوئی صورت نہ لے سکے, اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے. اور اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں فرماتے کیا ہیں وَلَن تَفْعَلُوا, اور نہیں کر سکتے, تم ہرگز نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں ان کے اس عقیدے کو ضرب مارنا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہ کر سکے. پہلے تو انہی کی بات کو تھوڑا سامنے رکھا, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا, تم نہیں کر سکتے, ہرگز نہیں کر سکتے, تم ایسی صورت نہیں لا سکتے. یہ تو اللہ کا کلام ہے, کہاں لا سکتے ہو؟ مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں کون سا مقابلہ؟ تم تو مخلوق ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ کا خالق کا کلام ہے, یہ تو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, تم کہاں پہنچ سکتے ہو اس عظمت کو, اس شان کو؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہ کر سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور یہ جانو تم نہیں کر سکتے, تم ہرگز نہیں کر سکتے, چیلنج ہے, نہیں کر سکتے. پھر سے وہی بات, پوری دنیا کو چیلنج, تم نہیں کر سکتے. اس میں نیگیٹو انجیکشن ہے, پہلے پازیٹو انجیکشن تھا, لے آؤ, اب نیگیٹو انجیکشن ہے, نہیں کر سکتے. بالکل ایک سیل ہے, تم نہیں کر سکتے, اس کا دروازہ ہی بند کر دو. تم کتنی کوششیں کرو, یہ چیلنج ہے, تم نہیں کر سکتے. اور پوری سیولائزیشن گواہ ہے, 1400 سال کی ہسٹری گواہ ہے, کوئی نہیں کر سکا. اور کون نہیں کر سکے؟ آپ دیکھیں عرب, جو اپنی زبان پہ ہی سب سے زیادہ عبور رکھتے تھے, دوسرے لوگوں کو کہتے تھے عجم, گونگے. یعنی اتنی فصاحت, اتنی بلاغت, اتنی منظم لینگویج تھی ان کی, لنگوسٹیکل میجرمنٹ اتنا پینیکل پہ ہے, اتنی ریچنس ہے اس لینگویج میں, وہ نہیں کر سکے تو ہماری کیا اوقات؟ تو اس معنی میں آپ سمجھیں اس میں ایک لنگوسٹیکل راز بھی چھپا ہے, اور کنٹینٹ کے حوالے سے بھی قرآن میں ایک ہے لنگوسٹیکل میجرمنٹ, قرآن کے لفظ کا چناؤ اور قرآن کا کنٹینٹ, اس میں کیا واضح نصیحت کی ہے, کیا کنٹینٹ ہے. دونوں معاملے میں پوری نوع انسانیت عاجز ہے, بے بس ہے, نہیں لا سکتی, ایسے نہیں لا سکتا کوئی اس جیسا کلام. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں لنگوسٹیکل میجرمنٹ کیا ہے, جو صرف عربی جانتے ہو انہیں سمجھ آئے گا قرآن کا اسلوب کیا ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی, ایک عام انسان ہوگا, آپ قرآن میں کوئی آیت لکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the one who is pinnacle of all human greatness, ان کی کوئی حدیث بھی لکھیں آپ, اور ایک اجنبی شخص کو کہیں یہ پڑھے, اسے خود نظر آئے گا یہ واقعی, یہ جو آپ نے بیچ میں کوئی ٹرم استعمال کری ہے, یہ جو حدیث جسے ہم کہتے ہیں, اسے تو پتہ نہیں ہوگا یہ حدیث ہے, وہ اجنبی ہے نا, اسٹرینج ہے اس قرآن سے, اس کو بھی سمجھ آئے گا نہیں, یہ پچھلی جو آپ نے ایک آیت سنائی, جو پچھلا آپ نے ورڈ بتایا, جو پچھلا کلام تھا, یہ اس سے مخاطب نہیں ہے, یہ اس سے میل نہیں کھاتا, یہ بالکل جدا جدا ہے, ان میں تضاد ہے, ان میں کنٹرڈکشن ہے لنگوسٹیکلی. جو انداز بیان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز ہے اور خالق کا اپنا انداز ہے. خالق اور مخلوق میں کیا فرق؟ زمین آسمان, اور آسمان زمین جو میں بول رہا ہوں یہ بھی ایک چھوٹا سا میٹافر ہے, کیونکہ ہماری اوقات ہی اتنی ہے, ہمارے جو ویژنز ہیں وہ یہی ہے, ورنہ یہ بھی کہنا غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کریکٹر یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیس کمثلہ شیء, ان کی کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے, اس کی کوئی مثل نہیں, ہم نہیں بتا سکتے زمین آسمان کا فرق. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی توحید کے خلاف ہے. ہمارا ویژن ہی اتنا کمزور ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو لنگوسٹیکل میجرمنٹ میں بھی کوئی اس جیسی صورت نہیں لا سکتا, اور اسی کانٹینٹ میں بھی. اور اس کانٹینٹ کے حوالے سے میں آپ کو بڑا ایک سرکیسٹک ایونٹ آتا ہے جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے. آپ نے ان صحابہ کے بارے میں سنا ہوگا, عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیبیہ کے بعد, جو صلح حدیبیہ ہوتی ہے, ٹریٹی آف حدیبیہ, اس کے بعد ایمان لاتے ہیں. اس سے پہلے یہ کافر ہی تھے, کفر میں ہی تھے, لیکن
ان کا یہ کریکٹر تھا، یہ عرب کے نا سپوکس پرسن تھے، ہوتے نا کوئی ایک تو پورے عرب کا معاشرہ بھی بڑا فصیح تھا، بڑی بلاغت ان کی زبان میں، لیکن ان میں بھی آپ کسی ایک شخص کو تلاش کریں جس کی گواہی خود عرب کا معاشرہ دیتا ہے کہ ان جیسا کوئی بول نہیں سکتا. آپ اس چیز کو سمجھیں. تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وفد پہ جاتے ہیں، اسلام نہیں لاتے، تو ان کی ملاقات ہوتی ہے مسلمہ جو ہے وہ قذاب، وہ جھوٹا، جس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا. تو ان سے ان کا سامنا پیش ہوتا ہے، تو وہ اپنا حال چال پوچھتے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں مسلمہ ان کو کہ آج تمہارے نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا، ریسنٹ کوئی وحی سنائے، کوئی نازل شدہ کلام سنائے. تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مختصر صورت اتری ہے، یعنی وہ والعصر کے بارے میں بات کر رہے تھے، سورہ عصر جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں جب عمر ابن عاص ان کو یہ سناتے ہیں مسلمہ کو، تو وہ بتاتے ہیں مجھے بھی ریسنٹلی ایک ریولیشن اتری ہے. جھوٹے تھے نا مسلمہ، تو اتنی بہکی باتیں کرتے ہیں. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان بنے، وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوتا یہ کیا مذاق کر رہا ہے. فرماتے ہیں ان کو اے جھوٹے، اے مکار، میں تو ایمان نہیں لایا ہوں، مفہوم بول رہا ہوں، میں تو ایمان نہیں لایا ہوں، لیکن میں بھی تیرے کلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھ سکتا. کہاں وہ حکیمانہ کلام، کہاں وہ حکمت سے بھرا ہوا کلام، اور کہاں تمہاری یہ فضول بکواس، تم تو جھوٹے ہو، میں تمہارا انکاری ہوں. ان کے سامنے فرمایا، ان کے روبرو فرمایا، بہکی باتیں کر رہے ہیں مسلمہ. اور اگر آپ سنیں گے انہوں نے الفاظ کیا چنے، یہ ضروری نہیں سمجھتا ہوں میں یہاں بولوں، لیکن آپ دیکھیں آپ کو ہنسی آئے گی. اس کی ٹرانسلیشن میں بولتا ہوں آپ کو. مسلمہ ان سے کہتے ہیں مجھے بھی ایک ریولیشن اتری ہے جس کا آپ اگر ٹرانسلیشن سمجھیں گے بتاتے ہیں، یعنی اے جنگلی چوہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں بالکل ابھی، ٹھیک ہے. اے جنگلی چوہے تیرا وجود سوائے دو کانوں اور سینے کے کچھ بھی نہیں. اے جنگلی چوہے تیرے دو کانوں اور ایک سینے کے وجود کچھ بھی نہیں، اور تیرا سر بالکل مختلف ہے. یہ عربی لغت میں انہوں نے بتایا، ایک فضول بکواس کری، اور یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کیا فضول بکواس کری مسلمہ نے. یہ سما معاذ اللہ وہ قرآن کے مد مقابلے کلام لے رہے تھے. آپ دیکھیں کتنا حقیر کلام تھا جو مسلمہ ان کو سنا رہے تھے، اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہیں کیا کہ یہ فضول بکواس کرتے ہیں، اور فرمایا میں تمہیں ریجیکٹ کرتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں، تم جھوٹے ہو، قذاب ہو. کہاں وہ حکیمانہ کلام. اور آپ دیکھیں یہ اتنے فصیح تھے عربی لغت میں. کون؟ عمر ابن عاص. آپ اس سیرت کو بھی دیکھیں، جب نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، عرب کی ریپریزنٹیشن کنہوں نے کری؟ عمر ابن عاص نے ریپریزنٹیشن کری ہے عرب کے سائڈ سے. کن کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف. جو مسلمانوں کے قائد تھے اس ٹائم وہ حضرت جعفر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اتنی بہکی باتیں کر رہے تھے، آپ کو ہنسی آئی ہوگی، کیا فضول بکواس ہے جو مسلمہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے سامنے بتا رہے تھے کہ مجھ پہ بھی کوئی کلام اترا ہے. اور یہ کلام کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کو بالکل ابھی سنا دیا آپ کے سامنے. اور اسی لیے اس سورہ عصر کے بارے میں سب سے چھوٹی سورت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے، فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک ہی سورہ نازل ہوئی ہوتی تو یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کے لیے کافی تھی. ایک سورہ. آپ دیکھیں نا اس میں وسعت دیکھیں آپ. جب ہم سورہ عصر پڑھیں گے اس میں آپ کو میں بتاؤں گا، اس ٹائم وہ فائنل فیز ہوگا انشاءاللہ، اس ٹائم میں بتاؤں گا آپ کو کیا سورہ عصر کی کیا وسعت ہے، وہ پورا خلاصہ ہے پورے قرآن کا. اسی لیے امام شافعی رحیم اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک سورت ہی نازل فرمائی ہوتی پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. 3 آیتوں پہ مشتمل ہے یہ سورت، اور اس جیسا چیلنج بھی کسی نے آج تک نہیں کیا.
اور یہ تو ہے لنگوسٹیکل میجرمنٹ. کنٹینٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کوئی سائنٹیفک ایرر ابھی نہیں ملا اور نہ ملے گا. ولن تفعلوا نہیں لا سکتی اس جیسا کوئی. تو اس کا مطلب کوئی سائنٹیفک ایرر بھی نہیں ہوگا جو ایسٹیبلش سائنس ہے. ہپوتھیسز اور آئیڈیا ایزمپشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے کوئی کسی سائنٹسٹ کا کوئی ایزمپشن لایا وہ قرآن کے ساتھ کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں, نہیں. کوئی ایسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹ, قرآن کی کسی بھی دلائل سے کوئی ایسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹ کنٹرڈکٹ نہیں کرتا. اور اس چیز کی ریسرچ کری تھی ایک ریسرچر ہے, فرینچ سرجن ہے ایک, بائی دا نیم ڈاکٹر مورس. ڈاکٹر مورس ایک فرینچ سرجن ہے. انہوں نے ایک بک لکھی تھی, بائبل, قرآن اینڈ سائنس. پھر انہوں نے سارے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا, انہوں نے اس میں یہ جمع کیا, یہ کنکلوژن نکالا کہ قرآن ہی سارے انسانی کتابوں میں ایک واحد کتاب ہے جس میں کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں, کوئی سائنٹیفک فالٹ نہیں. پھر جا کے وہ اس کے بعد وہ ریورٹ بھی ہوئے. امام شافعی کا قول تھا یہ. امام شافعی رحم اللہ فرماتے تھے سورہ عصر کے بارے میں کہ یہ پوری انسانیت کے لیے, ہدایت کے لیے کافی. امام شافعی رحم اللہ. پلیز انٹرپٹ نہ کریں, یہ سوال آپ پوچھ سکتے تھے ڈیورنگ کوسچن آنسر سیشن. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں, یہ ایزمپشن کی کتاب نہیں. اور اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ یہ ویسٹرن سیولائزیشن کے ماننے والے. میں نے آپ کو ابھی بتایا ڈاکٹر کیتھ مور اور ایک ہے, امریکن ایمبریولوجسٹ بھی ایک ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو اورینٹیشن سیشن میں, انٹروڈکٹری لیکچر میں بھی بتایا. اور یہ ڈاکٹر مورس فرینچ سرجن, یہ جا کے پھر ریورٹ بھی ہوئے, مسلمان بھی بنے. ان کی اپنی ریسرچ تھی نا, یہ سائنٹیفک ماہر تھے, سائنس میں ماہر تھے. پھر انہوں نے بک لکھی بائی دا نیم بائبل, قرآن اینڈ سائنس, اینڈ ہی کیم ٹو دا کنکلوژن جو بھی ایک پیڈسٹل میں پورا اترتا ہے فیکشن, سائنس فیکٹس کے بارے میں, وہ صرف قرآن ہے اور کوئی آسمانی کتاب نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے صحیح فارم میں نہیں ہے, اور میں تبدیلیاں ہوتی رہی. ٹھیک ہے, اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ, یہاں سے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اگر تم یہ نہ کر سکے اور یہ نہیں کر سکتے آپ, جس کے بارے میں نے ابھی ذکر کرا کہ اگر تم اس جیسی صورت نہیں لا سکے اور یہ تم اس جیسی صورت لا ہی نہیں سکتے, تو بچو اس آگ سے, وقودها جس کا ایندھن کیا ہوگا, الناس لوگ, جس کا ایندھن ہوگا, جس کا فیول ہوگا, جسے جہنم بڑکائی جائے گی, اس میں کون ہوگا وہ فیول, وہ ایندھن کون ہوں گے, لوگ, والحجارہ اور پتھر. اس جہنم کی آگ سے بچو, اس آگ سے بچو جس کا ایندھن ہوگا لوگ اور پتھر. اب اس پتھر کے حوالے سے دو مفہوم لیے ہیں مفسر نے. ایک تو عام پتھر جو اللہ تعالیٰ نے خاص جہنم کی شدت بڑھانے کے لیے رکھے ہیں, وہ جمع کیے اللہ تعالیٰ نے, مخصوص ہے جہنم کو بڑھانے کے لیے, بڑکانے کے لیے. اور وہ پتھر بھی جن کو یہ پوجتے ہیں, لات, عزا, منا, اور وقت کے وہ بت, ہر دور کے وہ بت جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر رجوع کرتے ہیں, ان کے متعلق یہ عقیدہ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی ہیں یا ان سے ہماری عقیدت جڑی ہے. وہ پتھر بھی جلیں گے انہی کے ساتھ تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ واقعی ہمارے کوئی معبود نہیں. اور اس کے بارے میں سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں. سورہ انبیاء میں آئے گا, بالکل ایکسپلیسٹلی بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے حقیقی معبود ہوتے تو تمہارے ساتھ جہنم میں نہ چلتے. اور یہ جو تفسیر ہے, یعنی یہ جو فرمایا کہ یہ پتھروں سے مراد ہے یہاں پہ وہ بت جن کو یہ پوجتے تھے, جن کی مورتیاں بناتے تھے. اور یہ تفسیر کی ہے قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے, امام قرطبی, اور امام رازی بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں. امام رازی اور قرطبی رحم اللہ اتنے بہترین اور انشل سٹیج کے مفسرین. اور آگے فرمایا
اعدت للکافرین، یہ تیار کی ہی گئی ہے کن کے لیے؟ انکار کرنے والوں کے لیے، جو انکاری ہے، جو اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو کے منکر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، انہی کے لیے تیار کی گئی ہے یہ آگ. یعنی قرآن کو نہ ماننے کا نتیجہ جہنم، اٹرنل ہیل فائر. بالکل دو ٹوک بات کہی، کسی شگاف میں نہیں، کوئی پریکنسیوڈ نوشن مت رکھو، بالکل کرسٹل کلیئر ہے. یہ تیار ہی کی گئی ہے ان کے لیے جو اس قرآن کے احکام کے منکر ہے، قرآن کی حقانیت کے منکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری ہے. اب اس پورے تفسیر کو اپنے ذہن میں رکھیں، اب اس چیز کو سمجھیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے تو اس جیسی کوئی لاؤ، حالانکہ نہیں لا سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں لا سکتے، اللہ تعالیٰ کا چیلنج نہیں لا سکتے. تو پھر کیا ہوگا اگر تم اس کا کوئی کسی چیز کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل if 2 + a = 4 then a = 2. اگر تم نہیں کر سکتے تو چیلنج کو ریجیکٹ کرو، اپنے اس چیلنج کو ریجیکٹ کرو اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان لے آؤ. اگر نہیں لے آؤ گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو مقدر کیا ہوگا آپ کا؟ وہ نار جس میں جلیں گے، جس میں ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اور یہ تیار کن کے لیے کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے جو اس قرآن کی میسیج سے ریجیکٹ کرتے ہیں، اس قرآن کی حقانیت کو انکار کرتے ہیں. تو یہ آج کے دو ٹاپکس کمپلیٹ ہو گئے، توحید اور قرآن کی عظمت، قرآن کی شان ایک پیئرز میں ہے. یہ 21 22 توحید پہ پرزور، اس کے ساتھ ساتھ جو 23 سٹارٹ ہوتی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخرت پہ ایمان. اور ایک جمع ہو کے 23 اور 24 جو ورس نمبر ہے وہ قرآن کی عظمت اور شان کے بارے میں. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ. دس کمپلیٹس آور ٹوڈے سیشن. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 second please, let me stop the recording.